बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुनीब टिप्स स्टूडियो से आपको वेलकम कहते हैं। इस्लामियात हमने शुरू कर दी है, जो कि नई किताब है, पंजाब बोर्ड्स वालों की पेक्टा की तरफ से है। शानदार किताब, क्या एक किताब है। और इससे पहले फेडरल बोर्ड वालों ने भी इससे मिलती जुलती किताब बनाई हुई है, वो भी बड़ी शानदार है और ये भी बड़ी शानदार तरीके से अरेंज की गई है। चैप्टर नंबर 3 पे हम लोग पहुंच चुके हैं और इस चैप्टर के अंदर 4 लेसन हैं, तो वही तरतीब बनाएंगे कि दो दो लेसन एक वीडियो में डाल देंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है वो तो है सीरत तैयबा खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें 2 लेसन पढ़ेंगे, एज आ मिसाली सरबराह ख़ानदान और दूसरा बतौर मिसाली सरबराह रियासत। मिसाली सरबराह ख़ानदान के जब बढ़ेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार के मतलब जानेंगे कि क्या उनका शानदार किरदार है एज आ मिसाली सरबराह ख़ानदान के। आपका ख़ानदान के बाकी जो मुख्तलिफ अफराद हैं उनके साथ कैसा हुस्न तामुल है। आप सल्लम की सीरत की रोशनी में सरबराह ख़ानदान की जो ज़िम्मेदारी हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले इसके MCQs भी पढ़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सिर्फ़ अल्लाह से मदद मांगने की जो है उन्होंने नसीहत की थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को ये थोड़ा सा मिटा हुआ है, नज़र नहीं आ रहा। पहले MCQ जो यकीनन आप अपनी किताब से सही देख सकते हैं कि उन्होंने अपने जो चचा ज़ात है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, ये ऊपर लिखा हुआ भी है। ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास जो आपके चचा ज़ात भाई थे, तो उनकी तबीयत ख़ुद फरमाई थी और फरमाया था कि जब भी कुछ सवाल करने की नौबत आए तो सिर्फ़ अल्लाह ताला से सवाल करें, और जब भी मदद की ज़रूरत हो तो अल्लाह ताला से मदद मांगना। तो इस MCQ का जवाब है अल्लाह तबारक व ताला से मदद मांगना। नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर बिन अबी सलमा को उन्होंने क्या नसीहत फरमाई थी खाने के बारे में, कि खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना। नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू तालिब की वफ़ात को आमुल हज़न का साल करार दिया, गम का साल। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ा की खजूर खाने से मना फरमाया। जनाब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उन्होंने फरमाया था कि अहले बैत जो है वो सदक़ा की चीज़ नहीं खाते। ग़ज़वा बदर में शमूलियत के बग़ैर भी एक सहाबी को बदरी सहाबी का दर्जा दिया गया, वो है जनाब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब देते हैं। नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कैसे तरबियत फरमाई, ये हुई MCQ से रिलेटेड है, पेज नंबर 55। ये जी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु जो आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ात भाई थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में काफ़ी छोटे थे। उनको बचपन से ही अल्लाह तबारक व तआला से मज़बूत ताल्लुक़ रखना सिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरबियत फरमाई कि ज़िंदगी में जब भी कुछ सवाल करने की नौबत आए तो सिर्फ़ अल्लाह ताला से सवाल करना, और ज़िंदगी में जब भी मदद की ज़रूरत हो तो अल्लाह ताला से ही मदद मांगना। वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट नंबर 2। फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में खाने के 2 आदाब तहरीर करें। ये भी पेज नंबर 55 पे है। ये जी खाने से सबसे पहले तो खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। अब आपने अपने अल्फाज में इसको बता देना है कि खाने के आदाब, यहीं ऊपर हेडिंग दे दें, खाने के आदाब दर्जा ज़ैल नंबर 1, खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, अपने दाएं हाथ से खाना चाहिए और सामने से खाना चाहिए। 3 आदाब हो गए, बस ठीक हो गया जी। खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, दाएं हाथ से खाएं और सामने से खाएं जो चीज़ आपके सामने आ गई। उसके बाद जी शॉर्ट नंबर 3 है, ख़ानदान के सरबराह की हैसियत से सीरत तैयबा से हमें क्या अमली रहनुमाई हासिल होती है, पेज नंबर 57। ये जी आखिरी 2 लाइनें। ये
ہمیں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پہلو پر عمل کرتے ہوئے خاندانی رشتوں کا احترام کرنا چاہیے، خاندانی رشتوں کو مضبوط کرنا چاہیے تاکہ ہمارا خاندانی نظام مستحکم ہو اور ہم دنیا آخرت کے فوائد حاصل کریں، مگر اس سے پہلے یہاں سے شروع کرنا ہے۔ یہاں سے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ چنانچہ ہمیں اس پہلو پر عمل کرتے ہوئے خاندانی رشتوں کا احترام کرنا چاہیے اور خاندانی رشتوں کو مضبوط کرنا چاہیے تاکہ ہمارا خاندانی نظام بھی مستحکم ہو، اور سب سے بڑی بات کہ ہم دنیا اور آخرت کے فوائد بھی حاصل کر سکیں۔ اب یہ مکمل جواب ہوا ہے۔ شارٹ نمبر 4، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد کے ساتھ محبت کا کوئی ایک واقعہ تحریر کریں۔ پیج 56 اور 57 کے درمیان والے جی، پیج 56 یہ پیج 56 ہے، یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر ان کی طرف بڑھتے، انہیں بوسہ دیتے، اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ ایک بات یہ ہوگی، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی سفارش پر ان کے شوہر کو امان بخشی۔ غزوہ بدر کے موقع پر اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کے لیے ان کے جو شوہر تھے جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مدینہ منورہ میں چھوڑا، اور واپسی میں نہ صرف ان کو بدری صحابہ میں شامل کیا بلکہ ان کو مال غنیمت میں سے بھی حصہ عطا فرمایا تھا۔ یہ بتانا۔ اس کے بعد آگے جی، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیسا سلوک کیا۔ پیج نمبر 57 جو آپ کی رضائی بہن بھی بنتی ہیں، یہ جی سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن تھیں، آپ کے پاس جب تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی اکرام کا مظاہرہ فرمایا، ان کے لیے اپنی چادر بچھائی اور ادب و احترام کا برتاؤ فرمایا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی بہن حضرت سیدہ شیمہ رضی اللہ عنہا کی سفارش پر ان کے قبیلے کے قیدیوں کو بھی رہا کر دیا۔ 5 شارٹ ہو گئے ہیں، جس کا جو لانگ کوسچن ہے وہ چیک کرتے ہیں کون سا ہے۔ سربراہ خاندان کی حیثیت سے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مثالی کردار پر جامع نوٹ لکھیں۔ پیج 55 اور 56 جہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے وہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ لانگ کوسچن یہ، حیات طیبہ سے انسانی زندگی کے لیے جو کامل ترین نمونہ ہے، اسوہ ہے، اس کے پہلو کے بارے میں ہم جانیں گے۔ یہ یہاں سے شروع کرنا ہے، یہ پیراگراف پورا لکھنا ہے، اس میں وہ شارٹ کوسچن نمبر 1 بھی شامل ہو جائے گا، پھر اس میں شارٹ نمبر 2 جو ہے وہ بھی شامل ہو جائے گا جس میں کھانے کے آداب ہیں، پھر وہ صدقے کھجوروں کا جب ڈھیر اٹھا کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جو ہے نا کھجور اپنے منہ میں ڈالی تو آپ وسلم نے فوراً ان کے منہ سے وہ کھجور نکال دی اور فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہم اہل بیت صدقہ نہیں کھاتے۔ پھر اپنے چچاؤں، پھوپھیوں اور خاندان کے دیگر بزرگوں کا بے حد احترام فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا حصہ ہے۔ یہاں تک کرنے کے بعد پھر یہاں سے شروع کریں گے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ازدواج کے ساتھ بھی جو ہے بے مثال حسن سلوک تھا ازدواج کے ساتھ، اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید فرماتے تھے۔ حدیث شریف بتا دینی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹیوں سے جو اظہار محبت ہے جو ہے وہ سارا بتا دینا ہے، شفقت ہے، اور حصہ عطا فرمایا تاکہ جا کے سوال ختم ہو جائے۔ یعنی پیج نمبر 55 کے یہ دونوں پیراگراف ہیڈنگ دے کر کریں، اس کے بعد پیج نمبر 56 کا یہاں سے سٹارٹ کریں گے اپنی ازواج کے ساتھ حسن سلوک سے، اور اس کے بعد یہاں نیا ہیڈنگ بن جائے گا اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی انتہائی محبت اور شفقت کا برتاؤ فرماتے تھے، یہ ایک اور ہیڈنگ بن جائے گا، بس یہاں پر سوال ختم ہو جائے گا، 5 ایک ہیڈنگ بن جائے گا۔ اسی کے ساتھ جو ہمارا اگلا لیسن، کیونکہ ہم دو لیسن کر رہے ہیں، وہ ہے نبی کریم
وہ ہے جی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور مثالی سربراہ ریاست. پہلے اس کے ہم سیکیوز کرتے ہیں. ریاستی امور کی انجامدہی کے لیے مرکزی حیثیت حاصل تھی مسجد نبوی کو. ریاست مدینہ میں دین کی تعلیم کے لیے جو درسگاہ قائم کی گئی تھی اس کا نام صفا تھا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنایا گیا تھا یمن کا. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خارجہ پالیسی کا شاہکار جس کو کہا جاتا ہے وہ صلح حدیبیہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت کے باوجود جو ہے وہ امن کو ترجیح دی تھی جنگ پہ اور صلح کا لی تھی. مواخات مدینہ کا سب سے اہم مقصد مہاجرین کی آباد کاری تھا. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہجرت ہوئی تو پھر انصار اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا گیا. یہ تاریخ میں اس سے بڑی کوئی اور مثال آپ کو نظر نہیں آئے گی اس محبت کی. دشمنوں کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اقدامات فرمائے تھے؟ پیج نمبر 61 نکالیں. ہے یہ جی. ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کی ریاست کے چاروں طرف ایسے لوگ آباد تھے جو اس ریاست سے کھلی دشمنی یا ناپسندیدگی کا اظہار رکھتے تھے، جذبات رکھتے تھے. دشمن کی حالات سے باخبر رہنے کے لیے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے سراغ رسانی کا یعنی جاسوسی کا نظام جو ہوتا ہے یہ بالکل عین اسلامی ہے. جو ہمارے اسپائی ادارے ہوتے ہیں، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں، یہ بالکل عین اسلامی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں سے بھی سنت سے ہمیں یہ مل رہا ہے کہ دشمنوں سے باخبر رہنے کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے اور جس حد تک ممکن ہو ان کے بارے میں سراغ رسانی کرنی چاہیے، جس کے ذریعے سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے احوال، ارادوں اور منصوبوں سے آگاہ رہتے تھے. یہاں تک آگے سے پھر شارٹ نمبر 2 شروع ہو رہا ہے مگر کوشچن پہلے پڑھ لیتے ہیں. مدینہ منورہ کے ارد گرد جو قبائل آباد تھے ان کے ساتھ جب اسلامی ریاست نے معاہدہ کیا اس سے کیا فائدے حاصل ہوئے؟ پیج 61. یہودیوں کے قبائل تھے اور بھی کچھ قبائل رہتے تھے لوگوں کے. یہاں پر جی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد قبائل کے ساتھ سفارتی تعلقات استوار کیے تاکہ مسلمانوں کے دوست زیادہ ہوں اور ان کی پوزیشن مستحکم ہو. صلح حدیبیہ کو رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خارجہ پالیسی کا شاہکار کہا جاتا ہے. ہم یہ MCQ بھی کر چکے ہیں. شارٹ نمبر 3 ہے ریاست مدینہ کے تعلیمی نظام میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے؟ پیج نمبر 60. یہ ہے جی شارٹ نمبر 3. حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست کی عملی میں سب سے زیادہ اہمیت اسلام کی اشاعت، دین کی تبلیغ، عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کو حاصل تھی. مسلم ریاست میں دینی تعلیم و تبلیغ کا ایک مربوط انتظام تھا جو اسلامی حکومت کا بنیادی فریضہ ہے. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تدریس پر مأمور فرمایا اور صفا ایک باقاعدہ درسگاہ تھی جہاں پر تعلیم و تربیت کا مستقل انتظام تھا. یہاں تک آتے 3 شارٹ ہو گئے. چوتھا شارٹ ہے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سرکاری ملازمین کو بیت المال سے کتنی تنخواہ ملتی تھی؟ پیج 61 بالکل شروع میں پیج ہے. سرکاری کام کرنے والوں کے لیے حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تنخواہوں کا نظام جاری فرمایا لیکن انہیں صرف اتنی تنخواہ ملتی تھی جس سے ان کی ضرورت پوری ہو سکے. اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ جس شخص کو کوئی بھی عہدہ، منصب، ذمہ داری یا اقتدار سونپا گیا ہے یہ اس کے لیے ایک اعزاز سے زیادہ ذمہ داری کا درجہ رکھتا ہے. یہاں تک کا نام تنخواہوں کی صرف بات کی جا رہی یہاں تک. اور شارٹ کوسچن نمبر 5 بھی اس کے قریب ہی ہے کہ خارجہ پالیسی کے بارے میں بتائیں کہ کیا اثرات مرتب ہوئے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسیاں تھیں خارجہ پالیسی سے ریلیٹڈ. خارجہ پالیسی کا مطلب ہوتا ہے باہر کے ملکوں سے، باہر کے علاقوں سے، قبیلوں سے جو تعلقات قائم کیے جاتے ہیں، جو اسٹیٹس کے ساتھ تعلقات قائم ہوتے ہیں اس کو خارجہ پالیسی کہتے ہیں. پاکستان اسٹڈیز میں آپ نے یقیناً خارجہ پالیسی والا ٹاپک پڑھے ہوں گے. یہ جی
حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم اصول دعوت اسلام کا فروغ تھا۔ یہاں پر تھوڑا سا شارٹ کر کے بتا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی دعوت کو پوری دنیا پھیلانے کے لیے مختلف بادشاہوں اور حکمرانوں کو خطوط جاری کیے۔ جن بادشاہوں نے اسلامی دعوت کو قبول کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عزت بخشی، اور جنہوں نے انکار کیا ان کا اقتدار زیادہ نہ چل سکا۔ پھر ایک وقت آیا کہ یہ تمام علاقے مسلم اسٹیٹ یعنی ریاست کا حصہ بن گئے۔ لانگ کوشچن ہے جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایز اے سربراہ اسٹیٹ یعنی ریاست کی حیثیت سے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے کارناموں پر روشنی ڈالیں۔ پیج 60 اینڈ 61 یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ اشاعت اسلام ابھی ہم نے شارٹ کوشچن کر لیا۔ احترام انسانیت یہ اس میں آپ شامل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بھی اسلامی ریاست میں رہتا ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہے، نہ اس کا حق مارا جائے، نہ اس پہ ظلم کیا جائے، نہ اس پہ طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا جائے، نہ اس کی رضامندی کے بغیر سے کوئی چیز دی جائے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو میں قیامت کے دن مسلمان کے خلاف غیر مسلم کے حق میں وکیل بنوں گا۔ سبحان اللہ، یہ ہوتی ہے عظمت۔ پھر ریاست مدینہ کا جو نظم و نسق ہے وہ کیسے چلایا گیا، وہ ہیڈنگ دے دیں۔ 3 ہیڈنگ ہو گئے، یہ آپ نے یہاں تک بتانا ہے۔ تعلیم و تربیت کی راہ ہموار کی 3 ہیڈنگ یہاں سے کریں گے، یہ 3 ہیڈنگ ہو گئے، یہاں تک کریں گے، ہموار ہوئی تک۔ اس کے بعد اگلے پیج سے کریں گے، اگلے پیج سے شروع کریں گے آپ یہاں سے، یہ میں نے مینشن کر دی ہے۔ اس میں وہ جو مختلف آپ نے جو ہے نا قبائل کے ساتھ تفاوتی تعلقات قائم کیے وہ ہیڈنگ دے دیں۔ اس کے بعد مختلف تدابیر اختیار کی وہ بتا دیں۔ تجارتی شاہراہوں کی ناکہ بندی فرمائی جس سے قریش کی معاشی قوت کمزور ہوگی وہ بتائیں۔ اور اس میں یہاں سے سٹارٹ کریں، بلکہ یہ تھوڑی سی مجھ سے ہوگی، یہاں سے آپ سٹارٹ کریں گے۔ اس میں وہ جو شارٹ کوسچن نمبر 1 ہے سراغ رسانی والا، وہ بھی آپ نے بتانا ہے، تو یہ یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ تو 3 ہیڈنگ اوپر والے ہو گئے اور 3 ہیڈنگ نیچے والے ہو گئے، تو ٹوٹل 6 ہیڈنگ بن گئے۔ میں یہ بات پہلے بھی بتا چکا ہوں، اگر ہم سارے شارٹ کر دیں اور کچھ مزید ہیڈنگز ایڈ کر دیں تو یہ لانگ آٹومیٹیکلی تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ سوال آپ کا یہاں پر ختم ہو جائے گا کہ تمام ریاستوں کے سبق 3 ہیڈنگ یہ بن جائیں گے۔ سراغ رسانی کے جو محکمے قائم کیے دشمنوں سے باخبر رہنے کے لیے، قریش کی معاشی قوت کو ختم کیا، 2 ہیڈنگ یہ بن گئے۔ اس کے بعد مختلف صلح جو کیے تھے، معاہدے کیے جس میں صلح حدیبیہ سارے فہرست ہے، 3 ہیڈنگ بن گئے۔ اور خارجہ پالیسی کا اہم اصول دعوت اسلام کا فروغ تھا، 4 ہیڈنگ یہ بن گئے، اور 3 ہیڈنگ یہ والے ہیں: اشاعت اسلام، احترام انسانیت اور ریاست مدینہ کا نظم و نسق۔ تو ٹھیک ہے جی، 2 مکمل ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ پھر میں اگلے جو 2 ٹاپک ان کو بھی مکمل کروں گا۔ وہی روٹین ہے کہ منڈے والے دن اور جمعرات والے دن جو ہے نا پکی روٹین ہے ہماری کہ ہم جو لیکچر جو ہے اپلوڈ کرتے ہیں ہم لوگ اور پڑھتے ہیں۔ تو تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ درود شریف میں نے بتایا ہوا ہے ہمیشہ ہم پڑھتے رہا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وسلم۔ اور نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اور پاکستان زندہ باد۔ دوسرا، تمام اہل اسلام کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مبارک ہو۔ ابھی چند دن کے بعد آنے جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔